तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तुम समझते क्या हो खुद को? वो दिलावर के पीछे भाग रही थी। दिलावर किचन में मौजूद टेबल के आगे पीछे हो रहा था। अचानक ही वर्दा की नज़र वहाँ पर मौजूद अंडों की ट्रे पर पड़ी, जिसे थोड़ी देर पहले ताईजान ने बाहर निकाल कर रखा था। शहरयार के उठने का वक्त हो गया था। उन्होंने उसके लिए नाश्ता बनाना था। वो नाश्ते में ऑमलेट और पराठा खाना पसंद करता था। वर्दा के लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने वो अंडे की ट्रे उठाई और उसमें से अंडे निकाल कर अपने कज़न को मारने लगी थी। एक अंडा जो कि उसकी शर्ट पर जाकर टूटा था और जिसे देखकर उसने औरतों की तरह वावेला मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो अपनी महबूबा के साथ डेट पर जा रहा था। इस तरह के नुकसान के लिए वो बिल्कुल भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। कितनी ज़ालिम औरत हो तुमने, क्या किया है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी तरफ बढ़ा तो वर्दा ने जल्दी से दूसरा अंडा उठाया और उसके सर पर फोड़ दिया। वो अंडा बिल्कुल निशाने पर लगा था। ये मेरी पेंटिंग ख़राब करने का नतीजा है। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। थोड़ी सी देर पहले लॉन में वो पेंटिंग ही बना रही थी। उसे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए किचन में आ गई। वापस जाकर देखा तो उसकी पेंटिंग खराब हो चुकी थी। थोड़े फासले पर दरख्त के साथ उसका कज़न दिलावर टेक लगाकर खड़ा था। मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी मोहब्बत के रंग भर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये रंग बहुत पसंद आए होंगे। वो भी उसकी तरह ही शरारती था। वो उसके पीछे भागी ताकि उसको मारकर बदला ले सके। उसके बालों को अपने हाथों की गिरफ्त में कैद करने में कामयाब हो चुकी थी और अब उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसने जल्दी से दिलावर की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया था और उसकी आंखों के सामने लहराते हुए बोली थी, मुझे इसका पासवर्ड मालूम है, 2255। और अब मैं तायाजान को वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी जिसमें तुम एक नामहरम लड़की के साथ कंधे से कंधा जोड़कर बैठे हुए थे। तौबा तौबा, छी छी, शर्म भी नहीं आती है। आजकल के लोगों को मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जाओ। उसके पीछे भागा। मामलात ऐसे थे कि वो आगे थी और दिलावर पीछे पीछे था। किचन में अभी भी वो उस पर बरस रही थी। 3-4 अंडे फोड़ने के बाद उसने जब चौथा अंडा उठाकर फेंका तो वो किचन में दाखिल होते शहरयार के सर पर जाकर टूटा था। हाय मेरे रब्बा, मर गई मैं। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? बाकी की ट्रे उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। किचन का हाल ख़राब हो गया था। हर तरफ अंडे की बू फैली हुई थी। दिलावर साहब अलग से बैठकर अपना सोग मना रहे थे। उनको एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। मुझे इस वक्त उसी से मिलने के लिए जाना था। शहरयार को देखकर उसकी ज़ुबान को फ़ौरन से ब्रेक लगी थी। उसने वर्दा को देखा जो अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह जम कर खड़ी हो गई थी। वो शातराना अंदाज में मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया था, क्योंकि अब उसका बदला लेने के लिए बिग ब्रो पहुँच गए थे। ये क्या बदतमीज़ी है? वो दांत पीसते हुए बोला था। ये बदतमीज़ी तो नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा मजाक किया। मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? वो एक नज़र अपने कपड़ों पर और फिर दूसरी नज़र उस पर डालते हुए जिस अंदाज में बोला था, वर्दा का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। दिल था जो अलग ही शोर मचाए हुए था। उसी वक्त ताईजान भी किचन के अंदर दाखिल हुई थी। अंदर का हाल देखकर उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। वर्दा, ये क्या किया है तुमने? तुम छोटी बच्ची हो क्या? उसको आड़े हाथों लेते हुए बोली थी। वो ताईजान, उसने मिनमिनाते हुए जवाब दिया था। अभी और इसी वक्त सारा किचन साफ करो। जब तक मैं चेंज करके नहीं आता तब तक तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। उसे हुक्म देने के बाद वो ताईजान से मुखातिब हुआ था। आपको मेरे लिए नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं। अब तो वो बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि वो दोनों किसी जलाद से कम नहीं थे। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। उसी वक्त ही दिलावर भी गुनगुनाता हुआ वहाँ पर आया। उस पर एक नज़र डालकर और
کمینگی بھری مسکراہٹ اس پر اچھال کر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنی گرل فرینڈ کے پاس پہنچنا تھا۔ موبائل تو وہ پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے لے چکا تھا جب وہ برف بنی شہریار کو گھورے جا رہی تھی۔ جیسے وہ کچن صاف کر کے فارغ ہوئی تھی، محترم شہریار صاحب وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ چلو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نگلا تھا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ ہاں تم، اور کوئی کچن میں نظر آ رہا ہے کیا؟ مگر مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا ہے۔ شہریار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ اچھا نہیں آتا تو پھر ابھی یوٹیوب آن کرو اور سیکھ لو۔ مجھے میرا ناشتہ یہاں پر چاہیے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ وہیں پر ہی کھول کر بیٹھ گیا تھا، جیسے اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ تم جتنی بھی دیر لگاؤ گی میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس ریڈی ناشتہ چاہیے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ آج تمہاری وجہ سے میری کتنی امپورٹنٹ میٹنگ میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ آپ تو بس ویسے ہی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جلدی یا لیٹ جانے سے؟ یہ کہتے کہتے وہ چپ کر گئی تھی کیونکہ وہ پھر سے اس کو گھورنے لگا۔ وہ پراٹھا بنانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے جلا ہوا پراٹھا شہریار کے سامنے رکھا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہا ہو۔ یہ کیا بنایا تم نے؟ یہ پراٹھا ہے، بس تھوڑا سا جل گیا ہے۔ یہ تمہیں تھوڑا سا جلا ہوا لگ رہا ہے؟ وہ اس کو ایک سائڈ سے اٹھاتا ہوا بولتا۔ اس وقت وردہ کو بہت زہر لگ رہا تھا، اور پھر محترم شہریار صاحب نے اس وقت اس سے 8 پراٹھے بنوائے تھے جب تک وہ پراٹھا بنانا سیکھ نہیں گئی تھی، اور پھر ناشتے کو ہاتھ لگائے بغیر ہی وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ اس انسان کا بھی الگ سے حساب ہوگا، فرشتے ایک کونے میں لے جا کر اس کا حساب برابر کریں گے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی روتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی، اور پھر ایک بار اپنی اماں کے پاس پہنچ کر ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں کہ آخر آپ نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ کس ظلم کی بات کر رہی ہو تم؟ شہریار صاحب کی بات کر رہی ہوں میں۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جو آپ نے وہ انسان میرے سر کے اوپر مسلط کر دیا؟ آپ جانتی بھی تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے۔ اسے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم اپنی ان فضول حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ خود تو وہ خود سے زیادہ خڑوس ہے، خود تو ہنستا بھی نہیں، اور مجھ سے بھی یہی توقع کر رہا ہے کہ میں بھی اس کی طرف ICU کا پیشنٹ بن جاؤں۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہاں اب یہ مجھے مارے، سب لوگ مجھے ہی ذلیل کرے۔ اس انسان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو میں آپ سب لوگوں کو دیکھ لیتی۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی کیونکہ پراٹھا بنانے کے چکر میں اس کے بازو کے ساتھ ساتھ 3 جگہوں سے اس کا ہاتھ بھی جلا تھا۔ وہ ایک دم سے پراٹھا چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو تھام کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ دوسری بار جب اس کا ہاتھ جلا تھا تو اس کو لگا تھا کہ شہریار اس کے پاس آئے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا، پریشان ہوگا اور پھر اس کے ہاتھوں پر آئمنٹ لگا کر اس کو کمرے میں بھیج دے گا۔ مگر یہ کیا، محترم نے تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے ناشتے سے غرض تھی جو اسے ہر حال میں اپنی ٹیبل پر چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو اسے اپنے آنے پر پچھتاوا ہوا۔ سب ٹیچرز نے اسے حد سے زیادہ ذلیل کیا تھا۔ وہ اس بار پیپرز میں بہت بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ کسی بھی پیپر میں اس کے 20 سے اوپر نمبر نہیں تھے کیونکہ اس نے تیاری ہی نہیں کی تھی، کیونکہ کہنے کو اس نے ایک بزنس وومن بننا تھا، ایک کامیاب عورت بننے کا اسے بہت شوق تھا، لیکن پڑھائی سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ یہاں پر پڑھائی کی باتیں ہوتی تھی، وہاں پر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی ماما کا نمبر دو، ٹیچرز نے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھے نمبر تو بھول گیا، تو پھر ٹھیک ہے، میں شہریار صاحب کے ای میل پر تمہارے
رزلٹ شیٹ بھیج دیتی ہوں، وہ خود ہی تمہارے پیرنٹس کو اطلاع دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے چھٹپٹا گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس پری کی وجہ سے ہوا ہے۔ خود تو ہر پیپرز میں موبائل رکھ کر چیٹنگ کر لیتی تھی اور مجھے ہر بار ہی پھنسوا دیتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ واپسی پر وہ پرنسپل کے آفس میں گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے مسکرا کر پرنسپل سے بات کی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر پرنسپل صاحبہ کا سر کھول دیتی، جس کو بچوں سے فیس لینے کے علاوہ کسی اور کام میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اگر کسی اچھی ٹیچر کو رکھنے کی باری آتی تو وہ بہانے بازی شروع کر دیتی تھی کہ ابھی ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹیچر چھٹیوں پر جاتا تھا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا ٹیچر نہیں تھا۔ ان دنوں وہ پیریڈ فری رہتا تھا۔ اتنا بڑا کالج ہونے کے باوجود بھی پرنسپل کے پاس باقی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے معاملات کو ٹال مٹول کر کے آگے کر دیا جائے تاکہ پیسے لگنے سے بچ جائیں، اور جب رزلٹ کی باری آتی تھی تو انہیں سب اسٹوڈنٹس کا 100% رزلٹ چاہیے ہوتا تھا۔ جس کا رزلٹ خراب ہوتا تھا اس کے گھر میں کالز کر کے اس کے پیرنٹس کو بلایا جاتا تھا اور پھر اس کے پیرنٹس کے سامنے اس کو رگڑے دیے جاتے تھے۔ بیچاروں کے جتنے بھی قصور ہوتے تھے وہ سب ان کے پیرنٹس کے سامنے لا کر ان کے منہ پر مارے جاتے تھے۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ماما کو یہاں پر نہیں لا سکتی تھی۔ شام کے وقت جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا کہ وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، پہلے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھا تو وہ مشکوک نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ایک گھونٹ پیو۔ اس نے جلدی سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ پی گئی تھی۔ شہریار کو ابھی تک اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے آپ کے لیے دوسری چائے بنا دیتی ہوں، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو۔ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے گرد اپنا دوپٹہ لپیٹتے ہوئے معصوم بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ارے ریزن کیا ہے؟ امی نے مجھے کہا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو، شوہر کی خدمت کرنے سے ہی جنت ملتی ہے۔ مہربانی کریں آپ مجھ پر، آپ بس اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ اس بار میں نہیں چاہتا کہ تمہارا رزلٹ خراب رہے۔ اگر اس بار تمہارے نمبر کم آئے تو بہت بری سزا دوں گا۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ارے نہیں، اچھا تمہارا میڈ کا رزلٹ کب آنے والا ہے؟ تم نے اس بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی تم سے پوچھا تھا۔ وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو ٹٹول رہا تھا۔ وہ تو ڈیلے ہو گیا تھا، میڈم نے ابھی تک پیپرز ہی چیک نہیں کیے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ 1 دن تک آ جائے گا۔ دراصل ہفتے اور اتوار کے دن وہ اپنی ای میل چیک نہیں کرتا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، اور یہ بات اس نے ایک بار شہریار کو اپنے کسی دوست سے کرتے ہوئے سنی تھی۔ وہ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ آج وہ اسی وجہ سے وہ ای میل چیک نہیں کرے گا۔ رات کے وقت جب وہ سو رہا ہوگا تو اس کے کمرے میں جا کر اس کے لیپ ٹاپ سے وہ ای میل ڈیلیٹ کر دے گی۔ اس طرح سے وہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرے ساتھ ہی اندر چلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو دودھ کا گلاس پینا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کے لیے گرما گرم دودھ لا دیتی ہوں۔ اس کا دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دودھ کے گلاس میں نیند کی گولی ڈال دے گی تاکہ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کارروائی مکمل کر لے۔ نہیں، مجھے دودھ کا گلاس نہیں چاہیے۔ اپنی یہ پیشکش اپنے آپ تک ہی محدود رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر حویلی کے کسی بڑے فرد نے دیکھ لیا تو پھر غصہ کرے گا۔ جی، میں بس جا ہی رہی ہوں۔ الٹے قدموں وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اس نے ملازموں کو کہہ کر اس دشمن کے لیے جوس بھجوایا تھا اور اسے یہ کہنے کو بولا تھا کہ شہریار کو کہنا دادی جان نے یہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اسے پی لو، تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، اور یہ بھی کہنا کہ یہ جوس تم نے ہر حال میں پینا ہے۔ بی بی صاحبہ، وہ میں جوس لے کر گئی تھی مگر وہ تو سو رہے تھے۔ ان کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔
اسی وجہ سے میں واپس آ گئی ہوں، ملازمہ نے بے چارگی سے کہا تھا۔ اچھا بی بی جی، میرے 5,000۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ ملازمہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ اس نے بدلے میں ملازمہ کو 5,000 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کام تو پورا نہیں ہوا تھا، لیکن وعدہ تو اس نے ہر حال میں ہی پورا کرنا تھا۔ منہ بناتے ہوئے اس نے جیب سے 5,000 نکال کر ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ یہ پیسے بھی اس نے کچھ دن پہلے شہریار کے والیٹ سے چھپ کر نکالے تھے، بعد میں شہریار نے اسے پکڑ لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی، لیکن کم از کم پیسے تو اسے مل ہی گئے تھے۔ اس کی ایک بھی حرکت ٹھیک نہیں تھی، ہر کام میں ہی پنگا کرتی تھی اور ہر جگہ پر شرارتیں شروع کر دیتی تھی۔ شہریار چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی سی میچور ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے، معاملات کو سمجھنے لگے، مگر وہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بے وقوف ہوتی جا رہی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ شہریار کے کمرے میں آٹومیٹک لاک تھا۔ فی الحال اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس لیے اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں دروازے سے جا کر ٹکرایا اور ٹک کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن پھر سے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، کیونکہ اس وقت سب سے ضروری یہی تھا کہ وہ شہریار کے لیپ ٹاپ پہنچ جائے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں پر اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور ای میل سرچ کرنے لگی۔ جیسے اس نے ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کرنا چاہا تو اس دشمن جان اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھین لیا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی، اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنی طرف گھما چکا تھا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے مجھے چکما دے دو گی؟ وہ اپنی لال ہوتی ہوئی آنکھوں سے غصے سے اسے سوال کر رہا تھا۔ اس کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سے کھٹکے پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن شاید محترمہ اس بارے میں بول چکی تھی۔ کیا ڈیلیٹ کرنے آئی تھی یہاں پر؟ یہ کہہ کر جیسے اس نے لیپ ٹاپ پر اس کا رزلٹ چیک کیا تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تم سے زیادہ نالائق عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ آخر تمہارے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تم پر میں نے 2 مہینے لگائے تھے، تمہیں ایک ایک چیز تیار کروائی تھی، تمہیں سب کچھ یاد کروایا تھا، صرف اور صرف تمہیں یہ زحمت کرنی تھی کہ وہ چیزیں ریوائز کرنی تھی۔ ریوائز کر لیتی تو شاید تمہارے پاسنگ مارکس آ جاتے، لیکن تم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ باقی خاندان والوں کو بھی ذلیل کرو گی۔ قسم سے اگر کسی سے تمہارا تعارف کروانا پڑا میں تو شرمندگی سے ہی مر جاؤں گا۔ اگر آپ کو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا مجھ سے، میری زندگی کی وہ غلطی ہے جسے سدھارنے کا موقع ملا تو اسے سدھارنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دادی جان کی وجہ سے اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا، کیونکہ کوئی بھی بے وقوف مرد جان بوجھ کر اس طرح کی عورت کو اپنانا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر ٹھہرا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ جلدی سے بھاگی تھی، ہینڈل گھمایا تھا مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ دوبارہ میرے کمرے میں چپکے سے آنے کی کوشش مت کرنا، یہاں پر آٹومیٹک لاک ہے، خود تو مشکل میں پھنسو گی اور ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گی۔ اگر خاندان والوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو پھر باتیں بنائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ذات کے بارے میں کوئی کچھ غلط بولے۔ آخری بات اس نے آہستہ آواز میں اور نرمی سے کہی تھی۔ جیسے دروازہ کھلا وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، وہ اس سے کترا رہی تھی۔ پھر جب اس کو علم ہوا کہ وہ دبئی جا چکا اور اب اس کی واپسی چند ہفتوں سے پہلے ممکن نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ایک بار پھر سے آزاد ہو گئی۔ رات کے وقت وہ اپنے میل کزنز کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی تھی، جس کا اسے حد سے زیادہ شوق تھا۔ خود بھی اس نے دلاور سے ہی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب بھی وہ گاڑی وہ حویلی سے نکالنے لگتی تھی
تو گاڑی ایک بار دیوار سے جا کر ضرور ٹکراتی تھی۔ گاڑی کے بونٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ روز دلاور ریپیئر کرواتا تھا اور محترمہ روز ہی اس کا نقشہ بگاڑ دیتی تھی۔ اب تو دلاور نے اس کو اپنی گاڑی دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وانیا بھی حویلی واپس آ گئی تھی۔ دراصل وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی نانی جان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس رات بھی اسے چین نہیں تھا۔ جب سے وانیا آئی تھی تب سے وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی انجوائمنٹ والا کام کرے، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وانیا کو اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے خڑوس کزن کی طرح بورنگ سی تھی۔ وہ وانیا کے ساتھ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ وانیا کو راز رکھنے آتے تھے اور وہ ہمیشہ ہی مشکل وقت میں اس کو بچا لیتی تھی۔ جب بھی اس پر کوئی پریشانی آتی تھی تو وانیا اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وردار شہریار کے سب سے چھوٹے چاچو کی بیٹی تھی۔ چند سال پہلے ہی اس کے ابو کا انتقال ہوا تھا۔ وہ تایا جان کو بھی اپنے بڑے بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے تایا جان نے کبھی اس کو باپ کی کمی محسوس بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے سگے باپ کی موت کے بعد انہوں نے اپنی بھتیجی کو سنبھال لیا تھا۔ ہر خواہش پوری کرتے تھے، ہر شرارت میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا جب اس کی شرارتیں ناقابل برداشت ہو جاتی تھی تو وہ اس کو ڈپٹ دیتے تھے، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کی بہتری کے لیے ہی تھا۔ عاصم اظہر کا کنسرٹ رات 11 بجے شروع ہو جائے گا، وردہ پرجوش انداز میں بولی۔ تو وانی کی طرف سے ٹھنڈا جواب موصول ہوا تھا، تو یہ کہ میرے پاس اس کنسرٹ کے 3 ٹکٹس ہیں، میں ایک اپنی دوست کو دوں گی۔ مہربانی کرو میڈم صاحبہ، مجھے ان ساری چیزوں سے باز رکھو۔ میں پہلے تمہاری وجہ سے کافی حد تک ذلیل ہو چکی ہوں، مجھے دوبارہ اس ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا ہے۔ یار تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں ڈرتی رہی ہوں، مجھے بس اپنی عزت کا خیال ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا ہے، بعد میں اگر ان کو احساس ہو بھی جائے تو کیا فائدہ، انسان کی عزت تو چلی جاتی ہے۔ شہریار کو سیریس لینا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ شرم کر جاؤ، تمہارا شوہر ہے وہ، اگر تم اسے سیریس نہیں لوگی تو کیا محلے والے آ کر لیں گے؟ وہ اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ ان میں 3 سال کا فرق ہونے کے باوجود بھی پکی دوستی تھی۔ جو بھی بات ہوتی، وہ بھی مسئلہ ہوتا، وہ آ کر وانیا سے ہی شیئر کرتی تھی اور پھر وہ اس کے معاملات کو ہینڈل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ ویسے بھی وہ دبئی گیا ہوا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ محترمہ شہریار اگر صبح کو جاتا ہے تو شام کو واپس بھی آ جاتا ہے، بس کیا کر سکتے ہیں، پیسہ ہی بہت ہے اس کے بعد۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو کبھی بھی کہیں گھمانے کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ اگر میں کسی اور کے ساتھ جاؤں تب بھی ان کو مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ ان کی ساری پابندیاں مجھ پر شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کون سا برا وقت تھا جب میں نے ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دادی جان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد چینج ہو جائیں گے، مگر ان میں تو ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سب لوگوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ وردہ کو نئے سرے سے اپنا دکھ ستانے لگا تھا۔ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں چل رہی ہیں تو پلیز مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو آپ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور رات کے وقت حویلی سے بھی نکلنے میں میری مدد کریں گے۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے بھائی کی گاڑی میں جاؤں گی۔ یہاں میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہیں کب سے ان خرافات کا شوق پیدا ہو گیا؟ تم تو ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ دور تھی۔ پتہ نہیں کون تمہارے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ یہی تو انجوائے کرنے کی عمر ہے بیٹا جی۔ انجوائمنٹ میں اور بے شرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جو کام آپ کا نہیں ہے نا، یہ انجوائے میں بالکل سراسر بے غیرتی ہے۔ وہ سٹپٹا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وانیا اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھی۔ اگر ایک سلجھی ہوئی تھی تو دوسری حد سے زیادہ شرارتی اور لاؤبالی تھی۔ وہ پورے 10 بجے تیار ہو کر اپنا آپ کو شیشے میں دیکھنے لگے۔ بلا شک وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے ہی آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس ہولیے میں باہر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ یار اگر اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتی تو کم از کم بری بات تو ہے نا، تو نہ نکالا۔ اور ویسے بھی پری کا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا، تو ڈر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ بہت میچور سلجھا ہوا شخص ہے، وہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پری کے بھائی پر یقین کرنا عقل مندی ہے؟ تم میری مدد کر رہی ہو یا نہیں؟ وانیہ نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری مدد نہ کرتی، چونکہ تم کافی دنوں سے تیار کر رہی ہو اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہو، تو میں تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو 12 بجے تک واپس آ جانا۔ ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ، میں 12 بجے یہی تمہیں اس کمرے میں ملوں گی، اور اگر تھوڑی سی لیٹ ہوگی تو معذرت ہے۔ تم بس حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب بڑے افراد اپنے اپنے کمروں میں لیٹے آرام کر رہے تھے۔ سردیوں کی کالی رات تھی۔ معمول سے ہٹ کر آج گلی بھی سنسان تھی۔ دور کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس وقت خاموش گلی میں گونج رہی تھی، جب اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا نام پکارا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرمانا۔ اچھا تھا کہ وانیہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آ جاتی، اور یہ پری کہاں پر رہ گئی ہے؟ اس کو تو میں جان سے مار دوں گی۔ مجھے یہاں پر بلا کر خود نہ جانے کہاں پر چلے گئی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی جب ایک میچور مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی بلال کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں اور تیکھے نین نقوش والا وہ شخص بلا شک بہت ہی خوبصورت تھا۔ بہت سی لڑکیوں کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر جس پر اس کا دل آ کر رکا تو اس لڑکی کو بلال کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز بھی نہیں تھا۔ اسی وقت وہ پری بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ سوری یار، میں نے ہیلز پہنی ہوئی تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر سے تمہارے لیے جوگرز لے کر آ جاتی ہوں۔ اس نے فوراً اس کی پیشکش کی تھی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جلاد کزن تمہیں پکڑ لے۔ وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تو دبئی گیا ہوا ہے۔ محترمہ، ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسے حویلی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ بلال بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اسی سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں نہیں، میں کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ پری معنی خیز نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کچھ کھانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، سنیکس لا کر دیں، ہمیں وہاں پر بھی بھوک لگ سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلی بار کنسرٹ پر جا رہی ہے۔ بلال نے اس کو غور سے فرنٹ میرر میں دیکھا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آج اس انسان کی آنکھیں بھی سے بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار کی وجہ سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ میں کمرے میں میرا پتہ کرنے کے لیے پہنچ گیا، نہیں وہ وہاں پر کیوں جائے گا؟ اسے اس وقت مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ وانیہ ان کو بتا دی تھی کہ میں سو رہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے پرسکون کیا تھا۔ کنسرٹ پر اس نے تقریباً 4 گھنٹے گزارے تھے۔ ہلا گلا کیا تھا۔ اسے آس پاس ہر چیز کا ہوش بھول چکا تھا۔ وہ کھل کر انجوائے کر رہی تھی۔ بلال مسلسل اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دوپٹہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے سر پر موجود تھا، وہ اب اس کے گلے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی پری کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اس کی آواز خراب تھی، اسی سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔
اور اب اس کو اپنے جسم میں بھی درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یار قسم سے بہت مزہ آیا۔ میلال نے پری کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا۔ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے پری بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میدان پیستے ہوئے اس کو گھورنے لگی تھی۔ اسے فیصلہ کیا تھا کہ صبح سے نمٹ لے گی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر حویلی کے کسی فرد نے اسے رات کے اس پہر اجنبی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو قیامت بھرپا ہو جائے گی۔ محترمہ، ویسے تو مجھے آپ کا ڈرائیور بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا پسند کروں گا کہ آپ پرنسی سیٹ پر آ کر بیٹھے۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ حویلی کے اندر داخل ہونے لگی تھی کہ جانی پہچانی مردانہ آوازیں سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کو آیت الکرسی بھی بھول گئی تھی۔ باقی ساری دعائیں بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اپنی مٹھی غصے سے بھیج کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ وہ یہ کہتا وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی کسی حکم کی پابند نہیں ہوں۔ یہ میری زندگی ہے جسے کھل کر جینے کا میرے پاس پورا حق ہے۔ کیا تمہارے باپ کو یہ معلوم ہے کہ رات کے اس پہر تم اجنبی لڑکی کے ساتھ واپس آ رہی ہو؟ شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ آؤٹنگ کر رہی ہو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ میری دوست کا بھائی ہے، تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں تھا؟ اور تمہاری دوست کہاں پر تھی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا تھا کہ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لے کر گیا۔ چھوڑ دیں مجھے، چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، وہ درد سے کراہتی ہوئی بولی تھی، مگر اس شخص کو اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ نہ تو میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ ہی کھل کر انجوائے کر سکتی ہوں۔ میری عمر کی لڑکیاں ہلا گلا کرتی ہیں، آؤٹنگ کرتی ہیں، اور میں ہوں جو ہمیشہ حویلی میں ہی قید رہتی ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا اس کے غصے کے مزید آگ لگا چکا تھا۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا ایک بار اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیجیے۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کے بارے میں تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے اسے کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ قریبی وانیہ کھڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہاں سے جاؤ وانیہ کو، اس نے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وردہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی اور منت بھری نظروں سے وانیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بیچاری خود مجبور تھی۔ میرے نکاح میں ہو کر تم کیسے میری اجازت کے بغیر کسی نامحرم کے ساتھ گھومنے کے لیے جا سکتی ہو؟ میں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں گئی تھی، میں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ وہ اسے نظریں چرانے لگی تھی۔ جو پوچھا مجھے اس کا جواب دو۔ کہاں پر گئے تھے تم لوگ؟ اب کی بار وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ وہ ہم لوگ عاصم اظہر کے کنسرٹ پر گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جلدی اپنی بات مکمل کی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہیں پتہ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جیسی عورتوں سے مجھے شدید نفرت ہے، جن کا عزت اور ذلت میں فرق ہی نہیں پتہ ہے، جن کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ کس طرح کی حرکتوں سے ان کے چیزوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی آپ سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے بہت جلد طلاق لے لوں گی۔
فکر مت کرو، تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسی عورت کو اپنے ساتھ لگا کر میں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا ہوں۔ کل کو لوگ اگر تمہیں کسی کانسرٹ پر ناچتا ہوا دیکھے تو کم از کم سوال کرنے کے لیے میرے پاس نہ آئیں کہ تمہاری بیوی اس کانسرٹ پر کیا کر رہی تھی۔ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جس کو اپنی عزت کا خیال ہوگا، جو اپنی چور ہوگی، نہ کہ تمہاری طرح بیوقوف جو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کو اپنے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ اسے اس طرح کی گفتگو کیسے کر سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کی ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ جو مرضی کریں، میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، لیکن میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعلق نہیں بنانا، میرے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو پھر ہر طرح کا رشتہ ختم کریں اور میری جان چھوڑیں۔ وانیہ جو کہ کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی، اس لڑکی کے الفاظ سن کر اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو بے وقوف عورت؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ اس کمرے سے باہر نکلا تو وانیہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بردہ اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ تمہیں آخر اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کوئی اور بہانہ بنا دیتی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے سوال کر رہا تھا، مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس انسان کا میری ذات سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے میری زندگی میں شامل ہوا ہے۔ دیکھنا اگر دادی جان کو کسی دن کچھ ہو گیا تو وہ اسی دن ہی مجھے طلاق دے دے گا اور پھر میں ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سسکنے لگی تھی۔ مگر نہیں، اس بار میں اپنے آپ کو نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اس بار مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ جس کا دل کرے گا میرے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ اگر اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر آج کے بعد مجھے بھی اس کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کے بعد وہ میرے لیے مر چکا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا، وہ وہی کرے جس کے لیے اس کا دل راضی ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمبا سا ڈیٹیل میسیج اپنے شوہر کے نمبر پر فارورڈ کر دیا تھا، جس کی سمری یہی تھی کہ آپ مہربانی کر کے میرے معاملات سے دور رہیں۔ یہ دیکھ کر شہریار نے اپنا موبائل زور سے دیوار پر مارا تھا۔ موبائل کی سکرین ٹوٹ گئی تھی۔ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی بھی کوئی بڑی بے وقوفی نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی حد کا راستہ کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتا تھا، چاہتا تھا کہ اس کی بیوی احتیاط کرے۔ ابھی بھی اس نے جو باتیں کہی تھی وہ اس کو سمجھانے کے لیے کہی تھی، لیکن معاملات الٹے ہو گئے تھے۔ اس دن اس نے اپنی زندگی کی شروعات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، نہ ہی پہلے کتنا شرارتیں کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ اس نے گلا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، سارا وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی اور کتابوں میں ہی گھسی رہتی تھی۔ وانیہ اگر اسے کوئی مذاق کرتی تھی تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر وانیہ کو صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے شہریار کو راستہ روک کر اس سے دریافت بھی کیا تھا کہ آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے کیا ملا؟ تم نے اس معصوم بچی کا دل توڑ دیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کہا ہے، صحیح کہا ہے اور اسی میں اس کی بہتری تھی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں سیریس ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی سوگ منانا شروع کر دو۔ تو میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اصل زندگی کی طرف آئی ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کسی کے لبوں سے مسکراہٹ چھین کر تم اسے اس کی
آئیڈیل زندگی دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی مسکراہٹ چھین کر تم نے اس کو بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میرے پاس تمہارا یہ فضولیات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایرے گہرے لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ یہ بات سچ تھی کہ اسے بھی اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر چپ تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ محترمہ کا رزلٹ آیا تھا اور محترمہ نے اپنے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ خود حیران ہو گئی۔ آخر چند مہینوں میں اس نے دل لگا کر محنت کی تھی۔ زندگی کے ان 18 سالوں میں جس نے پہلی بار پوزیشن لی تھی، وہ بھی بورڈ لیول پر۔ تایا جان اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں، بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ جملہ ان سب لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اگر وہ پاسنگ مارکس بھی لے لیتی تھی تو پوری حویلی میں وویلا مچ جاتی تھی۔ ہر کسی سے ہی الگ الگ کر کے تحفہ لیتی تھی۔ پہلے جب بھی وہ اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ اس کو جی بھر کر دیکھتی تھی۔ اس وقت تک وہ اس کو گھورتی رہتی تھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تھا۔ اب تو اس نے نظر کرم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں شہریار بھی اپنے بزنس میں بری طرح سے مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے بھی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ بلال اب اس کی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ حقیقت میں وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے اس پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی کہ دیکھنا میں صورت کو اپنے فلیٹ تک لے آؤں گا۔ بلال کی شہریار کے ساتھ دشمنی تھی، کیونکہ جب سے شہریار نے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تب سے بلال کی شہرت کم ہو گئی تھی، اور اب وہ اس چیز کا بدلہ اس کی بیوی کی صورت میں اس سے لینا چاہتا تھا۔ اسے پیار سے بات کرتا تھا، اس کو اہمیت دیتا تھا، اس کی ہر بات کو سراہتا تھا، اس کے آگے بچتا چلا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اپنے شوہر سے چاہتی تھی، مگر شہریار نے کبھی بھی اس پر نظر کرم نہیں کی تھی۔ میں بھی اب اسی سے محبت کروں گی جو مجھ سے محبت کرے گا۔ ویسے بھی شہریار نے مجھے طلاق دے دینی ہے، اس نے اپنے آپ کو یاد کروایا، اور پھر جس دن بلال نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ چلی آئی، لیکن وہاں پر آ کر اس سے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ بلال کے ارادے اسے غلط لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بدتمیزی کرتا، فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ وہاں پر شہریار آ چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے خبر نہیں تھا، ہر لمحہ ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس دنیا کی حقیقت اس لڑکی کے سامنے آشکار ہو جائے۔ آج بھی جب وہ حویلی سے باہر نکلی تھی تو اس نے اپنی گاڑی میں اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنی بیوی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ شہریار نے بلال کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو جان سے مارتا، اس نے شہریار کو روک لیا تھا۔ شہریار نے وردہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں لے آیا۔ کافی دیر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ شہریار نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس وقت وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ روتی رہی تو شہریار نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روک دی۔ پھر وہ خود گاڑی سے اترا اور فرنٹ ڈور کھول کر وردہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ بھی رو رہی تھی اور بہت شرمندہ بھی لگ رہی تھی، بار بار نظریں دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ تبھی شہریار اسے کہنے لگا، وردہ پلیز چپ ہو جاؤ، تم شکر ادا کرو کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ جانتی ہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں رہا ہوں، ہر پل میں تم پر نظر رکھے ہوئے تھا، شاید اسی وجہ سے آج تم بچ گئی ہو۔ یہ سوچتے ہی شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اگر میں لیٹ ہو جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ سوچ کر ایک پل کو وہ بھی کانپ گئی تھی۔ تبھی شہریار نے اسے بتایا کہ بلال تو اس کا بہت بڑا دشمن ہے،
اکثر وہ بزنس میں اس کا نقصان کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور میری کامیابیوں پر جلتا ہے، اور اپنی ہی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس نے اپنے بزنس میں کافی لاس کیا ہے۔ لیکن وہ اس سب کا قصوروار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہا ہے، اور بہت ہی کمینہ اور گھٹیا انسان ہے۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر ہیں، اور اپنے آفس میں بھی وہ ہر لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وردہ کو یہ سب سن کر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ صرف اتنا ہی بولی، شہریار پلیز گھر چلیں۔ وہ اسے کہنے لگا، نہیں، پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ رو رو کر تم نے کیا حال کر رکھا ہے؟ جانتی ہو کہ حویلی جا کر اگر دادی نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ تم سے کتنے سوال کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ اس کو حویلی واپس لے آیا تھا۔ کسی کو اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بار بار وہی سین اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اگر شہریار نہ آتا تو یہ سوچتی اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ تبھی شہریار اس کے کمرے میں آ گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر سے رونے لگی۔ شاید آج اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس سے شکوے شکایات کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے وہ محبت دیتے جس کی مجھے ضرورت تھی تو شاید میں کبھی بھی باہر محبت تلاش نہ کرتی اور نہ ہی کسی اور کے جال میں پھنستی۔ شہریار کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس تھا۔ وہ شرمندہ بھی تھا۔ شہریار نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، وردہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ سکون اور اعتماد کبھی نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میری غفلت نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا اور تمہارے دل کو زخم دیے، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں آئندہ کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ وردہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، شہریار، اگر دل کی بات دل تک پہنچ جائے تو زبان کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ تو مجھے دیکھتے بھی غصے سے تھے کہ جیسے آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نفرت نہیں ہے، پیار ہے تم سے۔ میں چاہتا تھا کہ تم سدھر جاؤ۔ اسے اس لڑکی کا شکوہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ باہر ہلکی بارش ہونے لگی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں گویا ان کے رشتے کی دھڑکنیں بجا رہی تھی۔ شہریار نے نرمی سے وردہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں کھونے کے خوف میں پہلی بار جانا کہ تم میرے لیے کتنا قیمتی خزانہ ہو۔ وردہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کے لب کانپنے لگے تھے اور دل دھڑکنے لگا تھا، اور آخر کار اس نے آہستگی سے کہا، مجھے احساس ہے میں غلط تھی۔ لڑکیوں کو اتنا آزاد خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غلط نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ سے مجھے ٹھیک ہی گائیڈ کیا کرتے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا چلو اب آرام کرو، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں یاد رکھنا اب میں دادی سے بات کرتا ہوں کہ جلد از جلد رخصتی کا انتظام کرے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ وردہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ شہریار، یہاں سے چلے جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارے دیکھ لیا تو دیکھنے دو، شوہر ہوں میں تمہارا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن وردہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور اپنا کمرہ بند کر دیا۔ وہ خوش تھی کہ شہریار اور اس کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور آنے والی زندگی ان کے لیے خوشیوں بھری ہوگی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ بہت کم لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور کافی سارے لوگ ناول پڑھ کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔
کائنڈلی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. شکریہ.